अबे यार, ये तो शादी शुदा प्लस एक बच्चे का बाप है अपन पीछे। किसी लड़की की सरगोशी सुनकर वीर ने उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को लब के किनारे दबाया। उस रैम को अच्छी तरह साथ लिपटा कर वापस ग्राउंड की तरफ कदम बढ़ाए, जहाँ मीर और अदीली शाह घास पर पिकनिक मैट बिछाए उस पर खाने पीने की चीज़ें साथ लाए बैग से निकाल कर रख रहे थे। फ्रूट्स, आइसक्रीम, चीज़ी, पिस्ता, बिरयानी और ऐसी कई चीज़ें देखकर पास लेटे मीर के मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से पिस्ता की तरफ हाथ बढ़ाया तो अदील शाह ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। सबर नहीं है, वीर को तो आने दो, नदी दे कहीं के। मीर ने मुंह बनाकर इधर उधर देखकर कि कहीं कोई हसीन मुतवज्जा तो नहीं। साहब को अपने आप में मगन पाकर उसने सुकून का सांस लिया, नहीं तो उसकी सारी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क हो जाना था इन हसीनाओं के सामने। पता नहीं तुम किस पर चले गए हो, ना मैं ऐसा, ना तुम्हारी माँ ऐसी, और ना ही वीर ऐसा। वो तो इतना सोबर है, तुम पता नहीं किस पर चले गए। उन्होंने मजीद गौर अफशानी की तो मीर भी जवाबन बोल उठा, वो जो सामने से एक आंटी आ रही हैं उन पर तो नहीं चला गया। मीर ने संजीदगी से दरियाफ्त किया तो अदील शाह ने फौरन उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। बालों की दो पोनी किए एक कदरे फरबे फरबिया खातून अपने साथ एक नौजवान को पकड़े कम घसीटते आ रही थी। मेरे और अदील शाह में नज़रों का तबादला हुआ। मीर ने हाथ की उंगलियों पर एक दो तीन गिना और फिर दोनों का छत फाड़ कह गूंजा। ऐसी छत तो थी ही नहीं। लोगों के कान फाड़ कह गुंजा। अना ने अबिया का बाजू पकड़ के खींचते उसे दरख्त के नीचे बैठी ऐजा के पास पटका। शर्मिंदगी से उसका बुरा हाल था। तुम पागल हो, क्या जरूरत थी उसके बारे में कुछ कहने की? वो शादीशुदा हो या ना हो, तुमने जरूर उन साहब की ज़ात पर तबसरे करने थे। अना ने गुस्से से कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि अबिया का गला दबा रही थी। उसने उनकी बातें सुन ली थी, तभी तो मुस्कुराहट दबा रही थी। तुम्हें फर्क ही नहीं रहा, ढीठ औरत। उसने सुन लिया था। हैं सच्ची? अब यह खुशी से चीखी तो अना उसे मारने के लिए बढ़ी, लेकिन ऐसा दरमियान में आ गई। हुआ क्या है, कुछ मुझे भी तो बताओ। बस जंगली की तरह लड़ रही हो यार इस पागल ने। रुको मैं बताती हूँ। तुमने तो रंगीन कहानी का सत्यानाश करके रख देना है। अना ने बताना शुरू किया ही था कि अभी उसे टोकते हुए कहा। अना ने एक मुक्का उसके कमर में जड़ दी। अना रुको तो सही। हाँ अब बताओ मुझे तुम। यार बस क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कोई भटका हुआ शहजादा रास्ता भूलकर ज़मीन पर आ गया। ऐसी हसीन तो किसी और सियारे पर पाए जाते होंगे, मैं इसमें खोई हुई थी और वो मुझ में। मेरा मतलब है खुद में खोया हुआ था। ऐजा की अपनी कमर पर धमोका जड़ने पर उसने अपने अल्फाज में ज़रा सी तब्दीली की। हवा से उसके बाल। ऐजा उसे चुप करवा लो वरना आज मैंने उसका मुंह तोड़ देना है। अना का गुस्सा देखकर उसने मुस्कुराहट दबाते जल्दी से सारी रुदात सुना दी। ऐजा ने मसनूई गुस्से का इजहार करते उसे डपटा तो अभी ने ठंडी आह भरी। मजीद चूं चुरा किए बगैर तीनों खाने में मगन हो गई, क्योंकि भूख से पेट में चूहे ने धरना दे दिया था। ऐजा और अबिया इबाया और हिजाब में दरख्त के साथ बैठी थी, जबकि अना रुख मोड़कर उनकी तरफ मुंह किए बैठी थी। उसने नुकाब हल्का सा सरका लिया था। यार वो देखो वही है जिसके बारे में बता रही थी। अबिया ने पास गुजरते शाहवीर की तरफ इशारा करके ऐजा को ठोका दिया। हाँ है तो प्यारा यार, उसका बेबी कितना प्यारा है, उसने सताइश से कहा तो अना ने नज़र की उठाकर उसे देखा और फिर नज़रों को जाविया बदल लिया। वीर इतनी देर कर दी आने में, खाना ठंडा हो रहा है। सॉरी बाबा। रैम को अपने बराबर बिठाकर उसने माजरत की। चिप्स का टुकड़ा मुंह में रखते मीर ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। वीर ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। मीर तुमने अगर कोई फजूल बात की तो इर्द गिर्द का लिहाज किए बगैर तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। ओके ओके, मैं कब कुछ कह रहा हूँ। मीर ने दोनों हाथ खड़े करके कहा। रहम बहुत बोरियत महसूस कर रहा था। उनको आपस में उलझे पाकर वो वहाँ से खिसक गया। सबसे पहले मीर की नज़र उस पर पड़ी। भाई वो देखें, आपका छोटा डॉन हसीनों के चुंगल में फंसा हुआ है। वे ने अपने आप को कूदते फौरन उस तरफ देखा जहाँ मीर देख रहा था। वो जल्दी से अपने डेड फुट को पकड़ने के लिए गया। किसी ने अना का दुपट्टा खींचा। अना ने पीछे मुड़कर देखा तो रहम शर्माकर पीछे हट गया। अना को उस पर टूट कर प्यार आया। उसने उसे गोद में बिठा लिया और नकाब के ऊपर से उसके गोल मटोल गालों को चूमने लगी। अबिया और ऐजा ने भी उसे प्यार किया। अबिया ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो अना की गोद से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने दोनों बाजू उसके गर्दन के गिर्द फैला लिया और अना के सीने पर सर रख दिया। अना ने नरमी से उसका सर चूम कर उसके गिर्द बाजू फैला लिए। यार कितना प्यारा बेबी है ये, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है और उसके पेरेंट्स कितने गैर जिम्मेदार हैं। ओ तेरी।
انا اس پیارے بیبی کی ابا صاحب تیوری چڑھائے ہماری طرف ہی آ رہے ہیں۔ انا نے فوراً مڑ کر دیکھا، ویر ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ایکسکیوز می، ہی از مائی چائلڈ، پلیز لیو ہم۔ انا نے اس نے اپنے آپ سے الگ کرنا چاہا لیکن وہ پھر سے اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ رحم یہاں آؤ، بابا کے پاس۔ ویر نے رحم کے سامنے ہاتھ پھیلایا لیکن وہ کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ رحم جاؤ بابا پاس۔ انا نے زبردستی سے اسے اپنے آپ سے الگ کیا۔ ویر کے پکڑتی اس نے رونا شروع کر دیا۔ بس بس، ہم میلو کے پاس جا رہے ہیں، وہ دیکھو میلو بلا رہا ہے آپ کو۔ لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ بابا، وہ انگلی انا کی طرف کیے روتا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ انا نے اداسی سے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے آپ سے دور جانے دے۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیر لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ویر عدیل شاہ کے ہمراہ انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ بس واپسی کے لیے اٹھی ہی تھی کہ عدیل شاہ نے انہیں پکارا۔ السلام علیکم بیٹا، آپ سے ایک درخواست کرنی تھی۔ انہوں نے انا کی طرف دیکھ کر کہا تو انا گڑبڑا گئی۔ ابھی یہ عورضہ نے صورتحال کا جائزہ لے کر مسکراہٹ دبائی۔ وعلیکم السلام، جی کہیے۔ رحم پھر سے انا کی طرف ہمکنے لگا۔ انا نے ویر کے سنجیدہ اور مغرور چہرے کو دیکھا۔ کتنی اکڑ ہے اس میں۔ ایٹیچیوڈ ایسے دکھا رہے جیسے ہم اس کے پیچھے آئے ہیں۔ دل میں تل ملاتے ہوئے اس نے رحم کو پکڑ لیا۔ اس کے پاس آتے ہی رحم نے اس کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ انا نے اس کے گرد بازو حمیل کر دیے۔ بیٹا، رحم کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بار بار آپ کے پاس آنے کی ضد کر رہا ہے۔ اصل میں اس کی ماں نہیں ہے، اس کے پیدا ہونے کے اگلے دن ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ انا کی آنکھوں میں اداسی اتر گئی۔ یہ بھی میرے طرح اکیلا ہے، اس نے افسردگی سے سوچا۔ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اسے نہیں پتا۔ آپ سے شاید اسے انسیت ہو گئی ہے، یہ کب سے روز آ رہا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنا موبائل نمبر دے دیں تاکہ آئندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کر لیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو۔ انا کا دل رحم کے لیے نرم پڑ چکا تھا۔ اس نے صورتحال کو سمجھتے اپنا موبائل نمبر انہیں نوٹ کروا دیا۔ رحم کو بمشکل بہلا پھسلا کر ان کے حوالے کر کے وہ معذرت کرتی نکل گئی کیونکہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ایما کے کمرے میں اس وقت گہری خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ سوئی گرنے سے بھی آواز پیدا ہوتی۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسا مقام بھی آتا ہے کہ ہمیں شکلی خاموش ہو جانے کو جی کرتا ہے۔ کمرے میں موجود چاروں گواہوں میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ کیا آپ کو اینا والد عبدالرحمن سے نکاح قبول ہے؟ مولوی نے دوبارہ دہرایا تو جہاں نے آنکھوں کے نمی چھپاتے اسبات میں سر ہلایا۔ دونوں کی اقرار اور نکاح نامہ پر دستخط کے بعد انہیں مبارکباد دی گئی۔ جان کے دوست جو ایمرجنسی نکاح میں بطور گواہ کے پیش ہوئے تھے اٹھ کر اسے گلے لگا رہے تھے۔ ایما نے عین اور جان دونوں کو پیار دیا اور زندگی بھر کے ساتھ کی دعا دی۔ جو یہ سب وہاں سے نکلے، جان بھی ایک نفرت بھری نگاہ عین پر ڈال کر ان کو باہر تک چھوڑنے گیا۔ وہ لوگ ابھی نکلے ہی تھے کہ پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ جہان نے اندر جا کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر دھرا نکاح نامہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گیا۔ ایما پریشانی سے ایت کریمہ کا ورد کرنے لگی۔ اللہ خیر کرے۔ توصیف نے دروازے کی بیل بجانے کے بجائے بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ جہان نے دروازہ کھول دیا۔ پیچھے ہٹو، گھر کی تلاشی لینی ہے۔ پولیس انسپکٹر نے انتہائی بدتمیزی سے کہا تو جان نے غصے سے مٹھی بھینچی۔ کیوں لینی ہے گھر کی تلاشی؟ کچھ پتہ بھی چلے۔ کسی بھی راہ چلتے کتے کو ساتھ لیے آپ ایسے کیسے شریفوں کے گھر گھس سکتے ہیں؟ اپنی بے عزتی پر توصیف تل ملا گیا۔ او لونڈے، سیدھی بات کرتا ہوں، اس کی ہونے والی بیوی کو تم لوگوں نے قید کر رکھا۔ شرافت سے کہہ دیتا ہوں اسے ہمارے حوالے کر دو۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں میرے علاوہ صرف میری نانو اور میری بیوی ہے۔ بکواس کر رہا ہے، یہ اینا اندر ہی ہے، آپ اندر چل کر دیکھیں۔ توصیف نے انسپکٹر کو دیکھ کر کہا تو جہان نے غصے سے ایک گونسا اس کے منہ پر جاڑ دیا۔ آئندہ اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی مت لینا۔ انسپکٹر نے جہان کا ہاتھ جھٹکا۔ توصیف نے جو صورت انہیں بتائی ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، ضرور کوئی گڑبڑ تھی۔ کیا مطلب؟ تمہاری بیوی کیسے؟ وہ تو تمہاری بہن تھی۔ جبڑے میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کی وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ انسپکٹر نے خواہ جانے والی نظروں سے توصیف کو دیکھا۔ مطلب وہ اسے الو بنا گیا تھا۔ انسپکٹر، میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتا، لوگ جمع ہونے لگے ہیں، یہ ہمارا نکاح نامہ ہے۔ اینا کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے نکاح نامہ ان کی طرف بڑھایا تو انسپکٹر غور سے دیکھنے لگا۔ لونڈا ٹھیک ہے بھیا، یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انسپکٹر نے توصیف کو خواہ جانے والی نظر سے دیکھ کر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ تو نے مجھے الو بنایا، آپ دیکھ میں تجھے کیسے للو بناتا ہوں۔ توصیف تھوک نکل کر اس کے پیچھے چل دیا۔ جہان نے غصے سے دروازہ بند کیا اور ایما کے کمرے میں جا کر نکاح نامہ ٹیبل پر پٹک دیا۔ ہاں، میری بات سنو۔
ایمن نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تو اس نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ نانو اب کیا رہ گیا کہنے سننے کو؟ سرد مور سے کہہ کر وہ بغیر ان کی طرف دیکھے اپنے کمرے میں چلا گیا اور زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ این افسردہ کھڑی ایما کے پاس آئے۔ نانو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ این نے اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے کہا، نہیں تو جس طرح جہان نے نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا تھا اس معصوم کا تو دل ہی چھلنی ہو گیا تھا۔ بھلا اس سب میں میرا کیا قصور؟ مجھے پتا ہے تم دونوں مجھ سے ناراض ہو، لیکن ایک وقت آنے آئے گا جب تم لوگ سمجھ سکو گے کہ میرا یہ صحیح فیصلہ تھا۔ ایما نے اس کے گال پر ٹھہرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نانو میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میری سگی ماں نے مجھے اتنا پیار نہیں دیا جتنا آپ نے دیا۔ مجھے ہان بھائی کے رویے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرا کیا قصور اس سب میں؟ این پھٹا پھپک کر رو دی۔ ہش پگلی، اب وہ تمہارا شور ہے، کچھ خیال کرو، تم اب بھی اسے بھائی کہہ رہی ہو۔ ایما نے اسے ڈپٹر کہا تو پہلی دفعہ اسے ان دونوں کے مابین رشتے کا احساس ہوا۔ وہ غلطی سے این نے آنسو صاف کرتے ہوئے معصومی سے کہا تو ایما نے اس کا سر چوم لیا۔ رات کی ترقی ہر سو چھا چکی تھی۔ این نے الماری سے آرام دہ کالی سادہ شلوار قمیض نکالی اور شاور لینے چلی گئی۔ غسلخانے سے باہر آ کر اس نے گیلا چہرہ تولیے سے پوچھا اور چہرے کے گرد دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹ کر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے اپنے الجھے بالوں کو سلجھا کر ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ لیا اور لائٹ بند کر کے بستر پر لیٹی ایما کے برابر لیٹنے لگی تھی کہ ایما نے بازو چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ این اب تم ہان کے کمرے میں سویا کرو، چلو شاباش جاؤ، اب وہی تمہارا کمرہ ہے۔ نانو نہیں پلیز، میں کیسے وہاں، میں نہیں، ادھر نہیں جانا میں، این نے بے ربط لہجے میں کہا۔ وہ جان سے بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ این کچھ نہیں کہے گا، وہ میرا نام لے لینا، آج نہیں تو کل تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، چلو شاباش میرا پیارا بیٹا۔ ایما دور کا سوچ رہی تھی، اگر دونوں ایسے ہی الگ رہے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جان کو وہ جانتی تھی، انا کے بعد وہ کسی سے بھی شادی پر آمادہ نہ ہوتا۔ این کا جو مسئلہ سامنے آیا تھا اس سے انہیں یہی بہتر لگا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیں، کسی کے نہ ملنے سے زندگی تو نہیں رک جاتی۔ این کو بھی کبھی نہ کبھی تو بیانہ تھا ہی، وہ انہیں اتنی پیاری ہو چکی تھی کہ وہ اسے کہیں کسی باہر والے کو سونپنے سے ڈرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ این آنکھیں جھپک کر آنسو اندر دھکیلتی کھڑی ہوگی۔ سرانے سے دوپٹہ اٹھا کر اس نے گلے میں ڈالا اور دھڑکتے دل سے باہر نکل کر کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ لانج میں آ کر وہ انگلیاں چٹ کھانے لگے۔ وہ جہان کے کمرے میں جانے کی بجائے پانی پینے کچن میں آ گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کا اوپر کا سر اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سامنے جہان سلیو لیس شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس سلیب پر کے گلاس میں بوتل سے پانی انڈیل رہا تھا۔ اس کے بکھرے بال اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑی، لیکن تب تک جہان اسے دیکھ چکا تھا۔ بجلی کی سی تیز سے وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے این کے بازو میں بے دردی سے اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں گاڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف موڑا۔ سی این کے منہ سے تکلیف کی وجہ سے سسکی نکلی۔ سکون مل گیا تمہیں؟ ہاں، اب خوش ہو تم سے نکاح تو کر لی ہے میں نے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اپنی بیوی بھی تسلیم کر لوں گا۔ اس کو اپنی طرف کھینچ کر وہ اس کے منہ پر گرایا۔ این تکلیف اور خوف سے آنکھیں میچے رونے لگی۔ ہوں بھائی مجھے درد ہو رہا ہے۔ این کے رونے اور بھی بھائی کہنے پر اسے مزید تپ چڑھی۔ وہ اس رشتے کو تسلیم کرنے پر تیار بھی نہیں تھا اور اس کے بھائی کہنے پر غصہ بھی ہو رہا تھا۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ دماغ خراب ہے تمہارا، کیا بکواس کی ہے تم نے؟ میں بھائی ہوں تمہارا؟ اس کی گرفت میں ہراساں این نے تیسرے نفے میں ساری لایا۔ بھائی نہیں، شیور ہیں آپ؟ جہاں نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا، وہ تو گرتے گرتے بچی۔ اس کا جوڑا کھل گیا اور کالے گھٹنوں تک آتے گھنے بال لہرا کر اس کی کمر کو ڈھانپ گئے۔ جہاں تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، این بھی جلدی سے اس کے پیچھے کی مبادہ وہ دروازہ ہی نہ بند کر دے۔ جہان نے چلتے چلتے قدم روکے اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے تیزی آتی این کے پاؤں کو بھی بریک لگے۔ جہان سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو این نے فوراً آگے بڑھ کر دروازے کے درمیان ہاتھ روک کر اسے روکا۔ وہ نانو کہہ رہی ہیں کہ میں اب سے آپ کے کمرے میں رہوں گی۔ کانپتی ٹانگوں سے اس نے آہستگی سے کہا تو جان کا دماغ گھوم گیا۔ اتنا سب ہونے کے بعد بس یہی کسر رہ گئی تھی، ابھی کہ ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہیں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا میں۔ لیکن میں کہاں؟ این کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ جہان نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ آہ! این کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کا دروازے میں آ کر بری طرح کچلا گیا تھا۔ خون کے قطرے فرش پر گرنے لگے۔ وہ بلک کر روتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جہان کمرے میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔
اس نے ایک سگریٹ سلگایا اور منہ میں دبا کر گہری سانس کھینچی، لیکن کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ عین دروازے کے سامنے زمین پر سکڑی بیٹھی سسک کر بل آ کر سو گئی تھی۔ ہاتھ سے بہتا خون جم چکا تھا۔ تنگ آ کر جہاں نے دروازہ کھولا تو پہلی نظر عین پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر بال پڑے۔ یہ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہے؟ انگلی سے آنکھوں کو مسل کر اس نے جھک کر عین کو ہلایا۔ عین ہڑ بڑا کر اٹھ گئی۔ جہاں نے اس کی نیلی سوجھی آنکھوں سے نظریں چرائیں۔ اس کے چہرے پر آنسوں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ اٹھو یہاں سے، گئی کیوں نہیں ابھی تک؟ عین اپنے زخمی ہاتھ کو کمر کے پیچھے چھپا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔